बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजे ने पाकिस्तानियों की शहादतों को पावर पॉइंट पर पेश करते हुए उनकी गिनती आपके सामने रखी, अपनी नाकामियों का इतराफ़ किया और अपने खिलाफ भरपूर चार्जशीट भी पेश की, लेकिन इसके साथ पाकिस्तानियों को नसीहतें भी की। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने वक्त निकाल के मेरी गुफ्तगू पूरी सुननी है, हर पाकिस्तानी तक पहुँचानी है। लेकिन सबसे अहम, आज मैं अपने पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के अहल खाना हो, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने अपने प्यारों को इस धरती पर कुर्बान किया। लेकिन इसके साथ आज आपने ये सुनना है और सवाल उठाने हैं, और हर पाकिस्तानी ये सवाल उठाए कि मजीद पाकिस्तानी इन जर्नेलों की गलत पॉलिसियों की भेंट ना चढ़े, मजीद पाकिस्तानी इनका ईंधन ना बने, जिनका वाहिद मकसद अपनी ताकत को तूल देना है। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले बात की गई और बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई कि अपने हुकूक मांगे और हुकूक के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन पहले पाकिस्तान से, रियासत से वफादारी जरूरी है। यही तो हम आपको समझा समझा के थक गए, लेकिन आपने बारहा पाकिस्तानियों पे गद्दारी के फतवे लगाए, और वाहिद जो जर्नैल होगा वही वफादार होगा। तो आगाज इससे करते हैं। हमने हल्फ उठाया था पाकिस्तानियों ने कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, ये लोग, ये ज़मीन मेरी है, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाबदेह है। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा, अंदरूनी या बैरूनी, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा। ये हमारा हल्फ था, और हर पाकिस्तानी जो आज आपसे सवाल कर रहा है कि गलत पॉलिसियों पे उंगली उठा रहा है, वो अपनी हल्फ की पासदारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और बाकी जो है, आपका हल्फ क्या था, आप अपना हल्फ याद करें। आपने हल्फ उठाया था कि मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का सच्चा खैरखा और वफादार रहूंगा, और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन की पासदारी करूंगा, जो आवाम की ख्वाहिशात का आईनी मजहर है। ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलविस नहीं करूंगा, और ये कि मैं कानून के तहत और कानून के मुताबिक पाक फौज में ईमानदारी और वफादारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। आपके हल्फ में पहली बात आईन की पासदारी थी, जिसको आपने बारहा तोड़ा और ऐलान किया कि आईन क्या है, कागज का एक टुकड़ा, अगर मैं इसको फेंक दूं और कल हम नई तरीके से जिएंगे तो लोग उसी तरह जिएंगे। फिर अवाम की ख्वाहिशात, दूसरा आपका हल्फ था, अवाम की ख्वाहिशात को आपने 8 फरवरी को जो डाका मारा और बारहा मारा। फिर इसके बाद आपका हल्फ था कि मैं सियासी सरगर्मियों में शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन आपका ये काम है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को जेल में डाला, 9 मई का बहाना करके पाकिस्तानियों को के ऊपर अजाब बनकर नाजिल हुए। आपने सियासी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, आपने अवाम का मैंडेट चुराया, और उसके बाद भी आईनी तरामीम अपनी ताकत को तूल देने के लिए किए। तो सबसे पहले कौम आज आपसे कह रही है कि आप अपने आईन की पासदारी करें, बैरक में वापस जाए, आईन के ऊपर मुल्क चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, वरना इसी तरह हर साल चंद महीने बाद आप पावर पॉइंट लेके क्लास 2 और क्लास 3 के बच्चों की तरह लोगों को समझेंगे और इसके ऊपर अपना बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं सबसे अहम चीज, दूसरा पॉइंट, उन्होंने आज पाकिस्तानियों की शहादतों का जिक्र किया, और 2026 का जिक्र करते हुए कितनी बेशर्मी की बातें सुनिएगा। मुल्क का फौज का तर्जुमान कह रहा है कि अब हम अच्छे हो गए, कारकर्दगी अच्छी हो गई है इस साल, क्योंकि पिछले साल एक शहीद के बदले 2 दहशत करते हो, इस साल एक शहीद के बदले 2.5 दहशत करते हैं। फिर कहते हैं कि 819 शहादतें हुई, 303 आर्मी के जवान, 332 हमारे सिविलियन जो है और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। फिर इसके साथ ये भी कहते हैं कि 40,000 हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, और ये प्रेजेंटेशन कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये पूछना चाहिए कि हम जब आपको कह रहे थे कि आपकी गलत पॉलिसी, जिसका मैंने अपनी किताब दुज़्दी नीम शब के रकीब में जिक्र किया है, पेज नंबर 156, मेरे पाकिस्तानियों, कि किस तरह ये उस वक्त दलाइल पेश कर रहे थे कि इन लोगों को हमने वापस लाना है, ये जरूरत है, और जो पॉइंट्स ये बता रहे थे, जो इनकी दलील थी, वो कितनी बेशर्मी पे मबनी थी। लेकिन इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। ये सुनिएगा मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि हमारी जिंदगियों की बात है। मुझे पता है किसके बात कहेंगे कि पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन मैं आज आपके सामने जो फैक्ट्स रख रहा हूँ, ये एक दफा ये सवाल पूछ के इस बहस को खत्म करे, ताकि मजीद हमारे जनाजे ना उठे। कब तक ये पावर पॉइंट लेके हमारे लोगों की जनाजों और हमारे लोगों की जो लाशें हैं उसकी गिनती हमारे सामने रखेंगे? तुम्हारा ये काम है। 156 पे ये पूरी, और 156 ऑनवर्ड्स ये पूरी चीज बताइए किस तरह दलाइल पेश कर रही थी। फिर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, मई जून के महीने में पीडीएम की हुकूमत बनी, क्योंकि उनको लाया गया था। उन्होंने बिल्कुल एतराज ना करते हुए लब्बैक कहा, और अफगानिस्तान इन्होंने वफद भेजा। सुनिए, अगस्त के पहले हफ्ते में पहली तश्कील हुई और दहशतगर्द पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। उसके ऊपर हमने आवाज उठाई। उस वक्त के ISPR के और ISI के जो अस्करी मीडिया है, उनके अकाउंट्स उठा के देख लीजिए, वो कह रहे थे कि रियासत का दुश्मन है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर आखिर में जब वाकयात सामने आए तो 13 अगस्त को इनको वापस भेजा गया। अपनी कौम को हमने आवाज दी और अपनी कौम के साथ मिलकर उनको निकाला। तो जनाब, पहला सवाल तो आपसे ये बनता है कि जो पाकिस्तान के अमन के लिए आवाज उठाते हुए आपसे सवाल कर रहे थे कि 80,000 जानों के बाद हम मजीद क्यों पाकिस्तानियों को
کو اس آگ میں دھکیلے. میں آپ کو چیخ چیخ کر پاکستان کے ہر چوک ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہا تھا, آپ کو وارن کر رہا تھا کہ یہ آگ لگے گی تو آئیں گے گھر سبھی عزت میں. آپ کو چیخ چیخ کے بولتا رہا کہ صرف عام سویلین نہیں بلکہ اس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان, پہلے جو 10,000 شہید ہوئے تھے وہ پھر شہید ہوں گے. تو سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے اہل خانہ سے میں کہتا ہوں اور اپنے پاکستانیوں سے سوال کرے کہ اس وقت آپ نے انکار کیوں کیا, اور انکار کیا پھر بھی ہم نے نکالا. جب ہم نے نکالا تو سپتمبر میں جب فلڈ آیا آخری ہفتے میں, تو ان دہشت گرد یہ پھر پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے. ہم نے پھر قوم کو کال دی, پاکستان کے ہر بڑے شہر میں مظاہرہ کیا, پورا ملاکن ڈویژن سڑکوں پہ آیا اور ان کو واپس دھکیلا. دہشت گردوں کو نکالنے کا غصہ تمہیں کیوں تھا؟ تم نے کیوں دہشت گردی کے پرچے درج کیے؟ تم نے کیوں بغاوت کے پرچے درج کیے؟ تو میرے پاکستانیوں سوال پوچھے کہ اس وقت جب ہم نے ان کو دوبارہ بھی نکالا تھا, حالانکہ بارڈر پہ تو فینسنگ ہوئی تھی, حالانکہ پاکستان میں تو ایک دہشت گرد بھی نہیں تھا, لیکن فینسنگ کے باوجود آئے, پھر بھی ہم نے ان کو واپس بھیجا. تو کیا اس کے بعد یہ دہشت گرد کو روکنے کے لیے ان کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کام تو چھوڑے, بغاوت کے مقدمے, ایسے مقدمے کہ اس میں سزا پھانسی ہے, اس پہ بھی ان کا دل نہیں بھرا. جب ہمیں اطلاع آئی کہ نگران حکومت کے ٹائم پہ اپریل مئی میں یہ جنوبی اضلاع سے ان کو لا کے بسانا چاہتے ہیں, تو پھر آواز اٹھائی. 27 اپریل کو پورے خیبر پختونخوا کو میں نے 15 شہروں میں یک وقت ویڈیو لنک پہ خطاب کیا اور مظاہرہ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ سر کی قیمت لگا دی, زندہ چاہیے یا مردہ چاہیے. پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد جو پہاڑ ٹوٹا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, وہ آپ سب نے دیکھا, اور اس کے بعد ان کو بسایا گیا. اب بسانے کا طریقہ کار بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ بسایا گیا تو اس وقت بھی انکار کیا گیا, لیکن یکدم سے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا 2024 کے جون میں, ایک دن بریکنگ نیوز چلی, سب یاد کرے کہ آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے. ہم نے سوال کیا تو پوری پاکستانی قوم نے سوال کیا کہ آپ کو تو کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد ہے ہی نہیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, تو پھر آپریشن کس چیز کی؟ آپریشن سے تو پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہاں پہ فوج کو انہوں نے بھیج دیا. اب ذرا آج کے اعداد و شمار کے اوپر اور فوج کی موجودگی میں ہی پورے فاٹا میں اور یہاں پہ دہشت گرد آئے. اب ذرا سنیے, 40,000 آپریشن انہوں نے آج کہا کہ ہم نے آپریشن کیے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ 10 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. یہ کہا چند مہینے پہلے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں, اور یہ آپ کو دزدی نیم شب کے رقیب جو میری کتاب ہے اس میں صفحہ 221 کے آگے اور 221 سے شروع ہوتا ہے, یہ پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ مل جائے گی کہ وقت سے پہلے ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ 62,000 جو ہے انہوں نے آپریشن کیے ہیں پورے ملک میں 2025 میں, اور اس سے پہلے 22,000 آپریشن انہوں نے کی, 22,409 آپریشن کیے ہیں 2024 میں. تقریباً 1 لاکھ آپریشن انہوں نے, آج 1,40,000 آپریشن ہو گئے کہ انہوں نے کیے ہیں. اب اس میں یہ بھی سنیے کہ ان کے مطابق ان کی جو چوکیاں ہے سرحد کے اوپر وہ 1260 ہے, لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اراکین نے ان سے سوال کیا کہ 1260 جو ہے وہ ناکے ہیں, آپ نے 1 لاکھ سے اوپر آپریشن کیے ہیں, ٹوٹل دہشت گرد ہے 4,000, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 232 تشکیل ہے. تشکیل مطلب یہ کہ ایک ہی وفد میں ایک ہی وقت میں جتنے طالبان آتے ہیں, ہر تشکیل میں 15-10 اس قسم کے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوئے. ٹوٹل 232 تشکیل ہے, ان کو ایک ایک تشکیل کا علم ہے اور مقام کا علم ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جو مومن کے شمشا میں اور سید میں نہیں میں جو چیک پوسٹیں قائم تھی, اور مومن میں جب دہشت گرد داخل ہو رہے تھے تو یہاں پہ 11 FC کے اور سیکورٹی فورسز کی چوکیاں تھی. وہ چوکیاں دہشت گردوں کے آنے سے پہلے خالی کرا دی گئی. سنیے گا, وہ چوکیاں خالی کرائی گئی, اور یہاں پہ 400 طالبان کی اور جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کی موجودگی کا میں اپنی کتاب میں بھی ذکر کر چکا ہوں. لیکن آئی کس طرح چوکیاں خالی ہو گئی, اس طرح باجوڑ کی کہانی بھی پوری آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. اس طرح خیبر ایجنسی اور مومن میں اگر ہم ان کے جو سربراہان ہیں ان کا ذکر کریں تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ یہ فوجی تحویل میں تھے, اور یہ فوج جو اس وقت قیادت وہاں پہ کر رہے ہیں یہ فوجی تحویل میں تھے, فوج کی تحویل میں تھے جو کہ قیادت کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ہم نے ان کو 8 مہینے پہلے بتایا کہ سوات میں یہ 15-20 دہشت گردوں کو پھر سے لے کے گئے ہیں, دھر میں 10-15 ہے, باجوڑ ملاکڑ میں 15 ہے, اور شانگلہ میں 15 ہے. اب 15 بندے وہاں پہ موجود تھے جو ہم نے 6-7 مہینے پہلے اطلاع دی تھی. اس میں کیا ہوتے, اس پہ مکمل خاموشی, ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, وہاں پہ آپ نے ہم سے سوال نہیں کرنا, ہم نے تو یہاں پہ صرف جانا تھا ہو کیا رہا ہے کہ سوات میں جو کینٹ قائم ہو رہا ہے وہاں پہ توجہ ہے. پھر اس طرح تحریک انصاف کو کچلنے پہ توجہ ہے. پھر اسی طرح SIFC کی ناکامی کے بعد اب ایک اور نئے طریقے کار ہے کہ SIFC کے تحت کسی کو نیب کا نوٹس بھیج دو تو مائن میں آپ کو اجازت ملے گی, نیب کا نوٹس ختم ہو جائے گا لیکن اتنا پرسنٹیج ہمیں دے دو. یا جو وزیرستان میں اس وقت مائننگ ہو رہی ہے وہ مسلسل جاری ہے, وہ سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے, توجہ ہے نہیں, لائے گئے تھے. اب ایک اور چیز اس میں آ گئی کہ 4,000 خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی موجودگی کا سیکورٹی فورسز سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں کہا گیا. وہاں پہ اراکین اسمبلی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر 4,000 ہے تو ان 4,000 کے لیے تو 1,35,000 آپ کی پولیس ہے, 35,000 آپ کی سیکورٹی فورسز مطلب افواج پاکستان, آپ کی FC رینجر مطلب باقی ہے, تو کیا ہم 4,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 232 تشکیلیں ہوئی ہے, آپ کو ایک کا مقام بھی معلوم ہے, ٹوٹل ہر جگہ پہ 10-10 15-15 ہے, تو آپ روزانہ کی بیس پہ آپ کے اتنے آپریشن بھی ہو رہے ہیں, مطلب 1,40,000 آپریشن ہو گئے, لیکن 4,000 بندے ہیں وہ موجود ہیں, اور روزانہ اس میں سیکورٹی فورسز کے جوان اور عام جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا جواب تو کوئی نہیں ملا. پولیس یہاں پہ اب جو خطرناک چیز یہاں پہ آ گئی, تو پہلے تو یہ سوال کرے کہ آئے کس طرح, لائے کس طرح, کیوں یہ پالیسی اختیار کی جن کے اوپر اپنی دہشت گردی کے مقدمے کی, جو امن کی آواز اٹھا رہا تھا وہ غدار ہے, جو آپ کر رہے تھے تو کیا یہ غداری ہے کہ وہ غداری کر رہے تھے؟ تو پہلے تو ان سے یہ سارے سوال میرے پاکستانیوں آپ نے ضرور پوچھنے ہیں. اور ایک اور چیز یہاں پہ
میں ان سے سوال بھی کرتا ہوں، ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی اس وقت ملک میں ہو رہی ہے، یہ دہشت گرد آئے نہیں، لائے گئے تھے۔ پھر دہشت گرد جب لائے گئے تھے اور نکالے گئے تو اس کے بعد یہ کیسے آئے؟ بارڈر پہ فینسنگ ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ کس طرح آ رہے تھے؟ جب آپ کے 1260 ناکے تھے تو دہشت گردوں کی آمد سے پہلے اور تشکیل سے پہلے وہ ناکے کیوں اٹھائے جا رہے تھے؟ جب آپ کو 232 تشکیلوں کے تمام تفصیلات موجود ہے تو روزانہ جوان کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، تیسرا پوائنٹ، کہ یہ جو آج اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، تقریباً 100 سے اوپر 150 ڈرون حملے ہوئے۔ ایک ڈرون حملہ جو کاٹلنگ میں سوات کے گجر برادری سے تعلق رکھنے والے 9 لوگ شہید ہو گئے تھے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لڑاکا طیارہ جو کہ افواج پاکستان نے عام معصوم شہریوں کو اور بچوں کو 22 کو خیبر میں شہید کیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ باجوڑ اور مامون میں جو ڈرون حملے ہوئے، مارٹر گولے گرے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ کے لکی مروت میں، وزیرستان میں، بنو میں جو ڈرون حملے ہوئے، اس میں پاکستانی شہید ہوئے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تو وہ بھی شامل نہیں ہے جو ڈی چوک میں انہوں نے پاکستانیوں کو گولیاں ماری، جو راولا کوٹ میں گولیاں ماری، جو انہوں نے مرید کے میں گولیاں ماری۔ تو یہ بھی بتاتے ساتھ میں کہ ڈی جے صاحب، آپ نے جو مارا ہے وہ کتنے ہیں، وہ کتنے پاکستانی آپ نے شہید کروائے ہیں؟ آپ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے جو لوگوں کو بندوق تان رہے ہو، جنہوں نے اپنے ٹیکس کے پیسے سے آپ کو بندوق دیا تھا ملک کی سیکیورٹی کے لیے، آپ ان کو لاتے ہو۔ پھر چوتھا پوائنٹ میرا، ایک اور نئی چیز شروع ہو گئی ہے پریس کانفرنس آپ کے سامنے اس وقت اس لیے آتی ہے کہ جب ان سے سوال ہو جائے کہ کشمیر میں جو آپ نے گولیاں چلائی، پھر یہ آ جاتے ہیں شہداء اور دہشت گردوں کے اوپر، تو سب سے پہلی چیز اس میں چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو یہ آج تفصیلات سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں دباؤ دے رہے ہیں کہ آپ لشکر بنائیں۔ اب لشکر کا عام پاکستانی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن میں مثال دیتا چلوں امن کمیٹی کا، اس کی تفصیل بھی میں نے کتاب میں لکھی ہے۔ امن کمیٹی میں جو فوج کی نگرانی میں بنے تھے، انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، فوج کی بھی ٹیم تھی، اس کے بعد دشمنیاں بنی اور جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب قوم کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے لائے، بسائے، انکار کیا، پروپیگنڈا کہا، جو امن کی آوازیں تھیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا، ان کے سروں کی قیمت جاری کر دی۔ آپ ملک سے وفا کر رہے تھے کہ میں کر رہا تھا، یہ آپ کا کام تھا دہشت گردوں کو روکنا کہ میرا کام تھا؟ دہشت گردی ختم کرنا آپ کا کام تھا کہ ہمارا کام تھا؟ ہم نے تو اپنا کام کیا، ہم نے تو وطن سے وفا نہیں بائی۔ آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ آپ نے تو سروں کی قیمت لگا دی۔ لیکن آج آپ کہہ رہے ہو کہ لشکر بناؤ، لشکر کا مطلب یہ کہ پوری قوم جو ہے وہ بندوقیں اٹھائے اور ان سے لڑے۔ اب آپ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، سوال یہ ہے کہ دہشت جو آئے ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھائے یا جو لائے ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھائے؟ آپ اس کا بھی جواب دیجئے، کیونکہ خطرہ تو دونوں سے ہے، وہ تو قوم کے سامنے ہے، اس میں تو عام لوگ ہی مر رہے ہیں۔ پھر پانچواں پوائنٹ میرے پاکستانیوں، میں آپ کے سامنے چند گزارشات اور رکھتا ہوں، وہ یہ کہ نمبر 1، ان سے سوال پوچھے کہ یہ پاکستان میں جو آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں ڈالا، جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا، کیا یہ آپ کا کام تھا؟ کیا آپ کا یہ کام تھا کہ جب دہشت گرد آ رہے تھے اور آپ کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو روکے، روکنے والے غدار تھے کہ جو لا رہے تھے وہ غدار تھے؟ جنہوں نے دہشت گردوں کو نکالا وہ غدار تھے، یا جن کو دہشت گردوں کی نکالے جانے پہ غصہ آیا وہ غدار تھے؟ پھر جنہوں نے پھر سے آباد کیا وہ غدار تھے، یا جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ غدار ہے؟ تو جب یہ سوال آپ پوچھیں گے میرے پاکستانیوں، تو اس کے بعد یہ شہداء کے جو لواحقین ہیں، جن کو ڈھال بنا کے یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں، ایک تو لوگوں کو مار دیتے ہیں ڈی چوک میں، مرید کے میں، راولا کوٹ میں، کہتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ او بھائی مار کیوں رہے ہو؟ مارو گے تو بات نہیں کریں گے ان کے اوپر، لیکن جو دوسری طرف تم دہشت گردوں کو خود لے کے آتے ہو اور بات کرتے ہو اور اس کے اوپر سوال ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ 1 2 3 جو ہمارے اپنے پاکستانی روزانہ شہید ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ شہیدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہم شہیدوں کی طرف سے سوال کر رہے ہیں، ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو جنازے روک رہے تھے، ہم تو چاہتے تھے اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی کیوں کسی کی جنگ کا ایندھن بنے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وفاداری کا ہم نے حلف اٹھایا ہے، پاکستان کسی دشمن سے لڑے تو ہم لڑیں گے، اپنی جانیں نچھاور کریں گے، لیکن جب تو ریاست ہی خود ان کو آپ بات کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد کیا ہم سوال نہیں پوچھیں گے؟ آپ کو تو آج جنازے اور گنتی کرتے تھے، مطلب افواج پاکستان کا ترجمان ہوتے ہوئے آپ گنتیاں دکھا رہے ہو کہ اتنے شہید ہو گئے ہیں۔ اصل میں مرض ہی جو ہے نا اس کی تشخیص ضروری ہے۔ مرض یہ ہے کہ جب تک تم بیرک میں واپس نہیں جاؤ گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تم اپنی حلف کی پاسداری اور وفاداری نہیں کرو گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک تم یہ جو دگلی پالیسی ہے جو کہ کبھی کہتے ہو کہ فتنۃ الخوارج، کبھی کہتے ہو کہ پتہ نہیں کہ فتنۃ الہندوستان، کبھی کہتے ہو کہ دہشت گرد، کبھی کہتے ہو کہ طالبان، کبھی کہتے ہو کہ مجاہدین، جب تک یہ پالیسی نہیں بدلو گے تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، یہاں پہ امن نہیں آئے گا۔ جب تک سرحد پہ باڑ لگنے کے باوجود تم ان کو خود داخل کرنے سے باز نہیں ہوگی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز بتائی گئی کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، ایرانی تیل جو آ رہے ہیں اس کی کتنی بار ہم نے نشاندہی کی، کس کی نگرانی میں ہو رہے ہیں؟ یہ جو باقی اسمگلنگ ہوتی ہے سرحدوں پہ کون بیٹھا ہے؟ سرحدوں پہ کوئی کلرک کلاس 4 بیٹھا ہوا ہے، کوئی منشی اور پٹواری بیٹھا ہوا ہے، کوئی سویلین بیٹھا ہوا ہے؟ سرحدوں پہ تو تم بیٹھے ہوئے ہو، تو کیوں ان کو نہیں روکتے؟ کیوں آپ کی نگرانی میں یہ جو اسمگلنگ ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کیجیے کہ جس افسر کی، فوجی افسر کی چمن بارڈر پہ، تورخم بارڈر پہ اور باقی جو سرحد ہے جہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ڈیوٹی آتی ہے، ان کے اساسی ذرا چیک کر لے اور قوم کے سامنے وہ تفصیلات رکھ لے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کے لیے بات کریں، کل انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے، سسٹم تو تم سسٹم کے لاڈلے ہو، اور آج سیکورٹی فورس کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے چارج شیٹ کرتے ہوئے کون کون نصیحتیں کر رہا ہے؟
ओ भाई बाज आ जाओ, कब तक हम ये जनाजे उठाते रहेंगे, कब तक हमारे पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे, कब तक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के आम खानदानों के, आम फैमिलीज के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के जो फौज में जाते अपने मुल्क पे जान निशावर करना चाहते हो, कब तक आप तुम्हारी ताकत की पॉलिसियों का निशाना बनते रहेंगे? तुम तो ताकत के तूल के लिए पॉलिसी बार बार बदल रहे हो। अपने काम से तवज्जो हट करके आपको SIFC भी चाहिए, मईशत भी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज भी चाहिए, रेस्ट हाउसेस भी चाहिए, आपको माइंस भी चाहिए, आपको सरकोट के ठेके भी चाहिए, उसी में लगे हुए हो। अपने काम पे तो जो हम अपने हल्क की पासदारी कर रहे हैं, ये मुल्क किसी तरह ठीक होगा? तो मेरे पाकिस्तान में बेसिक बुनियादी जो सवालात है, ये इनसे पूछिए कि दहशतगर्द आए नहीं लाए गए थे, दहशतगर्दी हो नहीं रही थी, करवाई गई थी। और आज जो जनाजों की गिनती हमारे सामने पेश कर रहे हैं, मैं सब अहले खाना को, जो शुहदा के अहले खाना है, उनसे आज कहना चाहता हूं, मैं गुजारिश है मेरे पाकिस्तानियों आपके सामने है कि 2 दफा दहशतगर्दों को निकाला था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो 800 से ऊपर आज इस साल के शुहदा है, पिछले साल जो हमारे इतने शहीद हुए थे, इनकी FIR जब तक इनके ऊपर दर्ज नहीं करवाएंगे, इनकी दरखास्त नहीं देंगे, तब तक ये ठीक नहीं होंगे, अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे। आपने तो अपने बच्चों को, अपने प्यारों को इस वतन पे कुर्बान कर दिया, मजीद जो हमारे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है और जो हमारे आम पाकिस्तानी है, उनकी जिंदगियां बचाए। इनसे सवाल पूछे और इनके ऊपर FIR की दरखास्त दे दें।